बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार में हलचल अचानक तेज़ हो गई है। अपोजिशन की जमातें मिल रही हैं, कोई अलाइंस बन रहा है, उधर खतूत लिखे जा रहे हैं। इमरान खान ने एक और ख़त लिख दिया है। फिर जो मुख्तलिफ इस वक्त ऑप्शंस चल रही हैं, डिस्कशन चल रही है खान की रिहाई के हवाले से, उसमें फिर एक मरतबा तेज़ी आ गई है कि शायद कुछ चीज़ें इस हवाले से डेवलप हो रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है इस्लामाबाद में। जिस नौयत की चीज़ें हो रही हैं, इन सबको अगर मिलाकर देखें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो ऐसा लगता है कुछ होने जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो ईसा नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? अच्छा देखिए, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, वो मिलाकर साथ में वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, और एन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उन मुलाकातों में मौजूद हैं। जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम से आपको पता है कि एक इंटरेस्टिंग प्लेस, और आजकल तो एक जो खिचड़ी बन रही है, अभी इसका हतमी जायका जो है वो नहीं निकला। आप तो खुद एक शेफ है, आपको पता है कि जो आखिरी तड़का होता है, जो आखिरी 5 मिनट होते हैं भुनाई के, उसमें असल चीज निकल कर आती है सामने। लेकिन इतला ये है कि अराउंड 26 फरवरी 26 फरवरी के गिर्द आप दायरा लगा लें, इस वक्त आपको बहुत सारी चीजें अपोजिशन की तरफ से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इंटरेस्टिंगली ये या तो बाय डिजाइन है, बाकायदा प्लान किया गया कि एन वो वक्त जब IMF का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। अच्छा, ये जो अभी वफ्द आया हुआ है, लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जायजा वफ्द नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की अगली किस्त के साथ नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब वो किस्त वाला वफ्द पहुंचेगा पाकिस्तान, उस वक्त गेम ऑन कर दी जाएगी। 2 दिन पहले रमजान से बुलाया जा रहा है कुछ लोगों को इस्लामाबाद। तो मंसूबा है क्या, इसमें अब चल क्या रहा है? आपको याद होगा कि हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है, खान साहब ने, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुज़ाकरात किस नहज पर आकर स्कटल हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने फैसला किया कि जो कमेटी बनाई थी 7 रुकनी, उसको तहलील नहीं किया जा रहा बल्कि उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। और उसको बना दिया राब्ता कमेटी, जो कि अपोजिशन की तमाम जमातों से राब्ता करेगी और एक ब्रॉड कंसेंसस बना के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बातें चलेंगी। उसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। असद कैसर जो है वो होस्ट कर रहे हैं, कभी महमूद अचकज़ई साहब की तरफ हो रही है, कभी मौलाना फजलुर रहमान के या उनकी पार्टी के लोगों की तरफ कुछ लोग सर जोड़ कर बैठे हैं। तो इन तमाम मीटिंग से अभी तक का जो लुब्बे लुबाब निकला है वो एक तो सामने रखेंगे। दूसरा, ये हो किस मंजरनामे में रहा है। इमरान खान साहब खतूत लिख रहे हैं। अभी हुकूमत तो ज़ाहिर है कि इस वक्त खतूत वाले मामले में उलझ गई है ना। अभी 2 खत की डस्ट जो है वो नहीं बैठी थी। गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई इमरान खान से, फैसल चौधरी ने बाहर आके बताया कि तीसरा खत जो है वो लिखने की तैयारी कर लिया। वो तीसरे खत में क्या है जी, इमरान खान तो मुसलसल टॉक्स कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से जब से वो जेल में हैं, कोई वक्त शायद ही 1 हफ्ता ऐसा गुजरता हो जिसमें उनका कोई बड़ा तगड़ा बयान जो कि डिबेट हुआ हो वो ना आया हो। वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो तीसरे खत में सामने आएगी? तो उसमें जो है वो फैसल चौधरी ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये इन खतूत के मंजरनामे में आप जहन में रखिएगा, एक डॉसियर वो भी हवाले कर दिया। अच्छा, इस पर आने से पहले वो जो पहले बात हुई है हमारी, मैं थोड़ा सा उस पर भी का सवाल और कर लूँ। आपने कहा कि रमज़ान से 2 दिन पहले, यानी 26 के गिर्द आप कहते हैं दायरा लगा लें, कुछ लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं इसको जो है वो तरतीब के बजाय मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बताता हूँ। चले फिर इसी तरीके से कर लेते हैं। तय ये हुआ है अपोजिशन का अभी तक कि जितने भी लोग अपोजिशन की कश्ती पर सवार होना चाहते हैं, नकारा बजा दिया जाए, सबको बुलावे भेज दिए जाएं। रमजान से 2 दिन पहले सबको क़याम ताम के बंदोबस्त के साथ इस्लामाबाद मदू कर लिया गया। अच्छा, कि हर वो शख्स जो अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ कश्ती में सवार होना चाहता है, उसका सवार बनना चाहता है, वो आ जाए। रमज़ान से 2 दिन पहले यहाँ पर पूरे 2 दिन एक बड़ा जो है वो इकट्ठ होगा। अच्छा, अब उसमें ये प्लान किया जा रहा है, कोयटा से आना कोयटा से आ जाए, जिसने कराची से आना वो कराची से आ जाए। आपको याद है कि PDM कैसे बनी थी? मैरियट होटल इस्लामाबाद का, यहाँ पर एक मीटिंग्स हुई थी और मीटिंग्स के बाद एक सेमिनार टाइप हुआ था जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी अपनी तकारीर की थी। मीडिया को बुलाया गया था
اور وہاں پر پی ڈی ایم کو لانچ کر دیا گیا تھا باقاعدہ, نہیں اس سے جس پہلے سے آن لائن خطاب کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے لندن سے. پی ڈی ایم, ہاں صحیح ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پی ڈی ایم ایسے نہیں بنی تھی. پی ڈی ایم بنی تھی, ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں زبیر صاحب بھی موجود تھے, فیض موجود تھے, باجوہ موجود تھے, وہ پی ڈی ایم ایسے بنی تھی. وہ اس کی بھی بیک اینڈ پہ سٹوری تھی, لانچ کیسے ہوئی تھی, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, لانچ کیسے ہوئی تھی. تو جو ابھی گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے نا, ابھی تک کی جو تیاری کی گئی ہے, ابھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹی درمیان میں سے نکل ہی جائے. مولانا فضل الرحمان پہلے بھی تو بہت دفعات کر چکے ہیں نا اپوزیشن کے ساتھ, حکومت کے ساتھ بھی کر چکے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی کر چکے ہیں. ابھی تک مولانا فضل الرحمان اس پلان پر آن بورڈ آ چکے ہیں کہ 2 دن پہلے یہ سب اکٹھے ہوں گے اور اسی طرح ایک کانفرنس ہوگی, سیمینار ٹائپ ہوگا, میڈیا کو مدعو کیا جائے گا اور وہاں پر اپنی حکمت عملی رمضان اور پوسٹ رمضان. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارملی اپوزیشن کا الائنس فارملی لانچ ہونے جا رہا ہے. فارملی ابھی تک اس کے اوپر بھرپور قسم کی تیاری ہو چکی ہے, اور آپ یوں سمجھیں کہ an inch from the victory line. اور یہ اس طرح کا اتحاد یا اس طرح کا ایک بڑی چیز ہوگی جیسے پی ٹی آئی کے خلاف ایک پی ڈی ایم بنی تھی. ہاں, تو ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ, کیونکہ انہوں نے میرے سے بات, یہ جب مجھے انفارمیشن دی تو انہوں نے, میں نے ان سے یہ پوچھا تھا, وہ آن دا ریکارڈ انہوں نے بات کی ہے. تو مولانا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان سے میری بات ہوئی, وہ ان ملاقاتوں کا حصہ ہے کہ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, آپ کا منصوبہ ہے کیا, پلان ہے کیا, ابھی تک کس معاملے پر بات پہنچی ہے, مولانا فضل الرحمان وہ کیا اس معاملے پر آن بورڈ ہیں, جو تحریک ہے وہ تحریک کس قسم کی ہوگی, کیا صرف ٹاک شوز میں جو گفتگو ہوتی ہے اسی طرح پریس کانفرنسز ہوں گی, میڈیا کے سامنے آ کے آپ ایک اعلامیہ سامنے رکھیں گے کہ جناب ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مستعفی ہو جائے اور نئے الیکشنز کروائے جائیں, یہ بات تو آپ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا, تو آج کیا فرق پڑے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ طے ہوا ہے, اور اس میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے شاہد خاقان عباسی کو. ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے اب یہ کردار دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ جو تمام تر رابطے ہیں اور اس ساری اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کا ہوگا, اور اس تمام میں آئین اور قانون میں جو طریقہ کار موجود ہے ایجیٹیشن کا, اور جس نہج تک موجود ہے وہاں تک لے جانے کا فیصلہ کیا. اس میں اسٹریٹ موومنٹ بھی ہے, اس میں انہوں نے تو کہا کہ ہم تو جو ہے جس طریقے سے لانگ مارچ لائے تھے لیٹر آن اس قسم کا بھی منصوبہ ہوگا, لیکن رمضان کے دوران سیاسی ایکٹیویٹی ان کی پاز نہیں ہوگی. 2 دن پہلے یہاں پر یہ آئیں گے, 2 دن پہلے یہاں پر رہائش بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی رہتے ہوئے یہاں پر یہ اپنے تمام تر اعلانات کرنے کے بعد پورا رمضان ان ایکٹیویٹیز کو کریں گے, اور رمضان کے فوراً بعد اس کا پھر رنگ اور اس کی جہت جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اس میں ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں لانی ہیں وہ سب بھی ہو جائیں گی. اب یہ انہوں نے جب پلان بتایا تو اس میں میرا سوال بار بار یہی تھا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ میری اطلاع جو ہے وہ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت سارے معاملات پر ہیزیڈنٹ ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان نے جب پی ڈی ایم کے ساتھ روح رواں بنے تھے اور ان کے بہت سارے ان سے ساتھ پرومسز تھے, وہ پرومسز ان کا اظہار بھی کیا گیا تھا. 2023 میں یہی عید کے دنوں میں ایک اکٹھ ہوا تھا دبئی میں اسحاق ڈار صاحب کی رہائش گاہ پر, ایمریٹ ہلز دبئی میں. ان کے جو بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں, ان کے وہاں پر کوئی پراپرٹیز ہیں, ادھر میٹنگ ہوئی تھی. آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور شریف خاندان اکٹھا ہو گیا تھا. کچھ لوگ جو ہے اور بھی لندن کے وائے سے وہاں پر آئے تھے. مولانا فضل الرحمان کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا, اور اس کے بعد پریسائزلی مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے پبلکلی ٹاک شوز میں ایک بات کہنا شروع کی تھی. جب ہم نے یہ خبریں رپورٹ کی کہ وہاں پر یہ طے ہوا ہے کہ جس کی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں ہوں گی وہ وزیر اعظم بنائے گا, جس کی قومی اسمبلی میں دوسرے نمبر پر نشستیں ہوں گی وہ صدر بنائے گا, اور پھر باقی عہدے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں میں بانٹ دیے جائیں گے. یہ بٹوارا ہوا تھا اس وقت اقتدار کا. مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے ٹاک شوز میں, ہاں آپ کے پاس, میرے پاس, باقی لوگوں کے پاس, حافظ حمداللہ, کامران مرتضیٰ, وہ باقی ان کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ طے یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم جس بھی سیاسی جماعت کا ہوگا صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے, صدر پاکستان. اب مولانا فضل الرحمان نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے ہی اپنا رول ڈیسائیڈ کر لیا تھا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ابھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ رول ڈیسائیڈ ہو, کہ اگر ہم اس میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو میرا کیا ہوگا. صحیح ہے. ان کی جو سپورٹ بیس ہے یا جہاں پہ انہوں نے الیکشن کرنا ہے, لڑنا ہے,
وہ تو وہی ہے جو تحریک انصاف کی ہے. تو گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ انہیں چاہیے ایشورنسز. اور اس میں سب سے بڑی بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈی آئی خان. وہ جو واحد جس جگہ پر پیپلز پارٹی کے سے خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, مولانا فضل الرحمان JUIF کے سربراہ ہیں, اور علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں. اب تین سب سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی حلقے میں پڑی ہوئی ہیں, ایک ہی ضلع میں, ایک ہی علاقے میں پڑی ہوئی ہیں. وہاں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آ کر وہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کا تو چیف منسٹر وہاں سے ہے, ان کی پارٹی کی سپورٹ بیس کے وہ مرکز بنا ہوا ہے, اور علی امین گنڈاپور کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے. تو وہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ علی امین گنڈاپور نہیں باز آتے اپنی بات کرنے سے, پولیٹکس کرنے میں, مجھے ہٹ آؤٹ کرنے سے. تو جب تک یہ کہیں سب سائڈ نہیں ہوتے, یہ کہیں سائڈ لائن نہیں اور ہوتے. یہ تو ہماری اطلاع کے مطابق باقاعدہ مولانا کا مطالبہ ہے تحریک انصاف سے, میں نے آج کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ پوچھا کہ اب انہوں نے کہا کہ کچھ ہماری کچھ چیزیں ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ KP کی سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے صاحب کو ہٹایا جائے اور بدلا جائے. تو انہوں نے انکار یا اقرار نہیں کیا. جب آپ انکار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اقرار ہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اب اس حوالے سے بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا, یہ انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو بہرحال وہ علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کی ایک شرط کے طور پر ان کی ٹاپ آف دا لسٹ موجود ہے. لیکن اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسی سٹیج آ چکی ہے کہ جہاں پر PTI کا ورکر بھی چونکہ KP میں علی امین گنڈاپور سے نالاں ہے, تو اگر PTI یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے تو ان کا دوہرا پرپس سرو ہو جائے گا. ایک تو مولانا بھی خوش ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ خود PTI کے ورکر بھی جو کہ جنید اکبر کے آنے سے پہلے ہی چارج ہو گئے ہیں تو ان کو بھی مل جائے گا. تو اب اس کے امکانات دکھنے لگے ہیں کہ مولانا کی یہ شرط مان لی جائے. تو اگر یہ ساری معاملات اس طرف چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے اس کے اوپر کوئی خاص لب کشائی نہیں کی اس خاص نقطے کے اوپر. ادروائز تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے یہ منصوبہ بنا لیا, ہم نے یہ طے کر لیا ہے. ہماری یعنی کہ کھچڑی جو ہے وہ اب یہ ہے کہ ہم 2 دن پہلے اکٹھے ہو جائیں گے, ہم اپنے یہ تمام چیزیں کریں گے, لانچ بھی کر دیں گے اس کو, پہلا لاہ عمل بھی دے دیں گے, اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. رمضان میں وہ چلتا رہے گا, اور رمضان کے بعد اس کو آپ عملی شکل میں سڑکوں, چوکوں, چوراہوں اور جلسہ گاہوں میں بھی دیکھیں گے. اجازت ملتی ہے نہیں ملتی اس کے لیے نیڈ بیسس کے اوپر جو ہے وہ جیسے جیسے ضرورت پڑے گی مختلف فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. لیکن یہ کوئنسائڈ کس سے کر رہا ہوگا؟ یہ کوئنسائڈ کر رہا ہوگا کہ عین وہ وقت جب IMF کا وفد پاکستان میں ہوگا. تو حکومت کے لیے آپ سمجھے نا کہ زمین کس طرح گرم ہوگی. IMF جو ہے وہ ابھی جو آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ کے 19 وزارتوں, محکموں, شخصیات یا سیٹ آف پیپل کے ساتھ ان کی ملاقاتیں, جس میں وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ٹچ اپ آن کر رہے ہیں, جس میں وہ جوڈیشل کمیشن کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیوروز کو, وزارت قانون و انصاف کو, جو آپ کی فنانس منسٹری ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اینٹی منی لانڈرنگ کے معاملات دیکھنے والے لوگ ہیں. تو وہ ہر چیز پہ کنسرن ہے کہ اگر پاکستان میں یہ چیزیں اسموتھ نہیں چلتی اور استحکام کریٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ملک جس کو ہم $7 ارب دے رہے ہیں قسطوں میں, یہ واپس کیسے دے پائے گا؟ تو جب IMF کا وفد یہاں پر موجود ہوگا, این وہ وقت اگر اپوزیشن اپنی ایک بڑی تحریک لانچ کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر اس کا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وفد یہاں پر ہوگا اور اپوزیشن کے جو فائنانس کو سمجھنے والے لوگ ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ایکٹیو ہو چکے ہوں گے, وہ اس پر بات کر رہے ہوں گے, ٹی وی ٹاک شوز پر آ رہے ہوں گے, میں اور آپ ان کو اپنے پروگرامز میں بلا رہے ہوں گے, اور اس ایشو پر بہت تو اپوزیشن ظاہر ہے کہ ان کے پاس, ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, اپوزیشن ہیز آل دا رائٹ, تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. ان کا ایک مطمع نظر ہے حکومت کے حوالے سے, تو وہ تو اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اب دوسیر جو بھیجا ہے عمر ایوب صاحب کے لیٹر ہیڈ کے ساتھ, قومی اسمبلی کے لیٹر ہیڈ سے, وہ ان کو لکھا گیا, ان کو ساتھ میں خط لکھا گیا, ایک دوسیر بھیجا گیا, اس میں 8 فروری کے انتخابات کی جو مبینہ دھاندلی ہے اس کے حوالے سے رپورٹس جو ہے وہ لف کی گئی ہیں. پتن کی رپورٹ مبینہ تو ویسے آپ نے تکلفاً ہی کہہ دیا ہے. نہیں, مبینہ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نہ کوڈ آف لا سیٹل تو نہیں ہوئی نا, ادروائز ہمارا موقف تو نون ہے. بات تو سیدھی سی ہے کہ اگر آپ ہم 2 لوگ بیٹھے اور ہمارا تصفیہ ہو کسی بات پہ, یہ تمام لوگ اگر دیکھنے والے ہیں, میں اپنے ساتھ جینون گاڑی کے کاغذ لے آؤں, آپ کہیں کہ نہیں میں بس کیونکہ گاڑی کی سٹیئرنگ پہ میں بیٹھا ہوں تو گاڑی میری ہے, میں آپ کو تمام ثبوت دکھا رہا ہوں, یار یہ میں نے خریدی تھی, یہ اتنے پیسے دیے تھے, یہ رجسٹریشن کروائی تھی, یہ وہاں پر جناب میں اب اس گھر میں گھس آیا ہوں تو میں اس گھر کا مالک ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں کیونکہ میں سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوں,
تو مبینہ طور پہ یہ میری ہے گاڑی، لیکن اب بیٹھے ہوئے تو آپ ہیں نا اسٹیئرنگ پہ. تو بہرحال وہ تمام جو ان کے الزامات ہیں، جو ڈاسیر ہے، جو پتن کی رپورٹ ہے، وہ انہوں نے ساتھ لگائی ہے. اچھا، اب فرینکلی اسپیکنگ IMF کو یہ جاننے کے لیے کہ کیا پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، یا کوئی بھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی ہے، وہ جس بھی ملک کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے، ان کو علم ہوتا ہے ان چیزوں کا. اور ان چیزوں کو علم میں ہوتے ہوئے 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے لوکلی اور انٹرنیشنلی کیا رپورٹس لگی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہ پیکج دیا ہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے، ریالٹی ہے. اب معاملہ اصل میں تو یہ ہے نا کہ جو IMF کی سٹرنگز پل کرنے والا ملک ہے امریکہ، وہ کب تک ہمیں بریدنگ سپیس دینا چاہتا ہے، یا کب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے وہ آکسیجن کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر لیا جائے. عمران خان جو ہے وہ ساتھ میں، اب ظاہر ہے کہ لوگ الجھے میں، عمران خان خط لکھ رہے ہیں، ان کے خط کے مدرجات میں اب کیا ہے، جو اب خط آنے لگا ہے اس کے مدرجات ہو سکتا ہے کہ جب لوگ یہ دیکھیں نا ویڈیو، اس وقت تک وہ پبلک ہو چکا ہوں اور وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. ایک تو جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس میں رول آف لا نہ ہونے کے معاملے سے اس کو لنک کر کے ایک تو اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کی گئی ہے. دوسرا خصوصاً تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو PDM کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. تیسرا جو سرمایہ ملک سے باہر جا چکا ہے، یعنی ہم ڈیٹا اٹھاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دبئی میں 4000 کمپنیاں ایک سال میں 4000 کمپنیاں ایک سال میں رجسٹر ہو گئیں. اربوں ڈالر کی جو ہے وہ بزنسز اور پراپرٹیز وہ پاکستانی جو ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے میں چند سالوں میں وہاں پر بنا چکے. پھر جو معیشت کی گروتھ ہے اس کے حوالے سے کہ کہاں پر تھی، کس طریقے سے نیچے آئی، اگر آپ ابھی واپسی کر بھی رہے ہیں تو وہ جس ریٹ پر ہو رہی ہے وہ ڈیزائرڈ نہیں ہے، ہمارا ڈیزائرڈ ریٹ اس سے بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ پیکنگ کے حوالے سے کہ جو ججز جن کو تعینات کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ذرا گفتگو ہے. پھر مختلف جو انڈیکسز ہیں اس میں پاکستان کی کتنے درجے تنزلی ہو رہی ہے، یہ والا معاملہ جو ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کو تیسرے خط میں نظر آئیں گے. اور تھوڑا سا مزید اس میں جو ہے وہ تفصیلات ہوں گی، وہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ٹیم ہے ان کو لکھوائیں، وہ ظاہر ہے کہ ابھی ویٹ کرنا ہوگا، وہ سامنے آ جائیں گے. اسی دوران یہ ڈاسیر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی فی الحال فی الوقت آپ یہی سمجھ لیں کہ حکومت کے لیے اگر کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ سٹریٹ موومنٹ کی طرف اگر جاتے ہیں. تحریک انصاف کا تو جو ہو سکتا تھا، جس نہج تک جا کر ہو سکتا تھا کہ جس کے بعد حکومت نے بڑے فخر سے پرائیویٹلی ان کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو کمر توڑ دی ہے. تو تحریک انصاف کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ہاتھ، جسے کہتے ہیں نا ہاتھ کھلا. اب مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ بیس ہے تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی، وہ مدارس والے، اس سے پھر ایک مذہبی ایلیمنٹ سامنے آ جاتا ہے. پھر ان کی جو سپورٹ بیس خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ایک سینسٹیو سچویشن ہے، ان ایریاز سے ہیں. پھر ان کے ساتھ محمود اچکزئی سمیت جو لوگ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے جڑ رہے ہیں، ان کا معاملہ. تو یہ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا کمبینیشن بن جائے گا جس میں اگر پبلکلی نکلنے کا فیصلہ اکٹھے کرتے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر وہاں پر مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگ بھی موجود ہوں گے، محمود اچکزئی بھی ہوں گے، PTI کا سولو شو نہیں ہوگا، تو اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کرنا جیسے آپ نے 26 نومبر کو یا نومبر کے آخر میں تحریک انصاف کو کیا تھا، وہ ناممکن ہو جائے گا. دوسرا یہ کس وقت میں ہو رہا ہوگا، جس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی حکومت نہیں ہے. اگرچہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ابھی تک وہ توقعات جو تحریک انصاف کی تھیں وہ پوری نہیں کی، یا ایکسپیکٹیشن تھی بہت سارے لوگوں کی، یا تجزیہ تھا مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کا. میرا بھی خیال یہ، یعنی کہ میں نے 100% تو کلیئرٹی یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں ہائیلی چانسز اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کا جیسا موقف نہیں ہوگا کہ اٹس پاکستان انٹرنل میٹر، اٹس فار دا پاکستانی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ، پاکستان جانے، پاکستان کی حکومت جانے، اپوزیشن جانے. وہ والا اگر رویہ ہونا ہوتا، یعنی رکھنا ہوتا، تو وہ ابھی تک باقی جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی آئی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بائیڈن انتظامیہ سے. تو ایک ایسے وقت میں جب معاملہ انٹرنیشنلائز ہوتا ہے، یہاں پر کسی رائٹ ٹو یعنی کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو، اسی طریقے سے جو آپ کا فریڈم آف اسمبلی ہے اینڈ ایسوسیشن ہے،
اس کو اگر سبوتاج کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریئیکشن مختلف ہوگا. تو ویسے بھی اس وقت میں شاید حکومت اور ریاست تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں, کیونکہ آلریڈی ایک بڑا نومبر کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ بلو اپ ہو گیا تھا, تو اس نہج پر نہ جائیں. بٹ اگین دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد کہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا, فلاں نہیں ہو سکتا, وہ جو ان کا غالباً جام شوروں کا یا سندھ میں کس جگہ کا خطاب تھا, مفتی محمود کانفرنس کا, وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے حکومت کو باقاعدہ تڑیاں لگائی تھیں اور اپنے وہ کیا تھا. لیکن ایونچولی مولانا فضل الرحمان لگا یہی کہ ان کا زیادہ قدم کا بھاری حصہ جو ہے وہ حکومت کی کشتی میں ہے, اپوزیشن کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں ہینڈ کر گئے تھے. اب اس معاملے پہ مولانا فضل الرحمان کیا مانگتے ہیں, ان کو وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے اپوزیشن کے ساتھ, تو وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن کے ساتھ چلتے ہیں, تو ایک بھرپور قسم کا سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے. بالکل صحیح ہے. اور شہباز شریف صاحب تو اپنی خیر کوشش کرتے ہی ہیں, جب مولانا کچھ تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں تو شہباز شریف فوراً ملنے کے لیے, ان کی صحت کی یابی کی دعا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, تو وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی جو گئے تھے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی نا, جس کے بعد کچھ ٹویٹ صاحبزادہ حامد رضا نے کیے تھے, اس کے بعد وزیر اعظم کو کہا گیا تھا, وزیر اعظم نے خود فیصلہ نہیں کیا تھا, وزیر اعظم کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں, اور وزیر اعظم اپنا فیصلہ کب خود کرتے ہیں تو یہ کون سی خبر ہے, یہ تو ہم نے چلنے تکلف کیا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.